अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने सिदरा खड़ी थी। आप मेरे मुंह से बेख्तियार अटकते हुए बरामद हुआ। वो मुझे काफ़ी मुज़तरब दिखाई दी। उसके अकब में उसकी लंबी सी चमचमाती कार खड़ी थी। वो अकेली ही आई थी और कार में कोई दूसरा फ़र्द मौजूद ना था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने कहा। ज़रूर, आ जाइए अंदर। मैंने भी फ़ौरन ये कहते हुए उसे अंदर आने का कहा और एक जानिब हटकर उसे रास्ता दिया। वो अंदर आ गई। मेरे अकब में सहन में ही राहीला और फौजिया भी हैरान परेशान खड़ी थीं। वो उसे नहीं जानती थीं, ताहम गायबाना तौर पर राहीला को उसकी शुनीद थी। ये सिदरा हैं, सेठ सिकंदर मरहूम की साहबजादी। मैंने सिदरा का उन दोनों से तारुफ करवाया। और ये राहीला है मेरी बहन, ये फौजिया इनकी सहेली। साथ ही मैंने उन दोनों का भी सिदरा से तारुफ करवा दिया। घर और कोठड़ियों की हालत ऐसी थी कि मैं सिदरा जैसी अमीर कबीर सेठजादी को यहाँ देखकर थोड़ी खजालत सी भी महसूस कर रहा था। सहन में भी सिर्फ एक ही चारपाई बिछी हुई थी जिस पर मैंने शब बसरी की थी। उसका बिस्तर भी बिखरा पड़ा था, लिहाजा मैंने वहीं खड़े खड़े उससे पूछा, खैरियत तो है ना मिस सिदरा? आप यहाँ मेरे गरीब खाने पर? माफ़ी चाहता हूँ, ये जगह आपके शान शान। मिस्टर सोहराब, सिदरा ने मेरी बात काट दी। ये बातें रहने दें, कहती हुई वो खुद ही बेतकल्लुफ़ी के साथ वहीं सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गई। अरे ठहरे, मैं अंदर से कुर्सी ले आती हूँ। राहीला ये कहती हुई अंदर कमरे की जानिब लपकी। आइए प्लीज़, यहाँ आराम से बैठ जाइए। राहीला अंदर से कुर्सी लाकर उसके सामने रखते हुए सिदरा से बोली। फौजिया भी एक कुर्सी ले आई थी। सिदरा शुक्रिया कहकर कुर्सी पर आ बैठी। मैं फौजिया की लाई हुई कुर्सी पर उसके सामने विराजमान हो गया। फौजिया चाय बनाने के लिए रसोई में जाने लगी, मगर राहीला ने उसे बैठने का कहा और ख़ुद चाय बनाने के लिए जाने लगी तो सिदरा ने उसे मना कर दिया। नहीं प्लीज़, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ और सोहराब साहब से एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। राहीला और फौजिया चारपाई पर ही बैठ गईं। माफ़ी चाहता हूँ सिदरा साहिबा, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं आपके यहाँ नहीं आ सका था। आपके तो इल्म में सारी बात होगी कि मैं। मुझे मालूम है। सिदरा ने मेरी बात काटी। मुझे आपसे कुछ पूछना है और मदद भी दरकार है। जी ज़रूर, बोलें। मैंने उसकी तरफ देखा। वो स्याह रंग के ट्राउज़र और हल्की गुलाबी रंग की फ़्राक नुमा कमीज़ में मलबूस थी। बाल बॉय कट थे जिन पर हेयर पिन लगी हुई थी। पैरों में जदीद स्टाइल के शूज़ थे। फ़्राक नुमा कमीज़ में बेल्ट था और उसमें पर्स अटका हुआ था। सिदरा ने कुछ कहने से कबल राहीला और फौजिया की जानिब कुछ उलझी हुई निगाहों से देखा तो मैंने कुछ भांप कर तशफ़ी अमेज़ अंदाज में उससे कहा, इनकी फ़िक्र ना करें, इन्हें सब मालूम है। मेरी बात पर वो कुछ मुतमईन हुई और बोली, सोहराब साहब, आपको याद होगा कि मेरी आपसे एक ही बार फ़ोन पर बात हुई थी। आपने डैडी से बात करना थी और तारुफ़न आपने मुझसे कहा था कि आप डैडी के ख़ास आदमी हैं। जी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, मैं इसी नाते आपसे मदद की उम्मीद लेकर आई हूँ। ऐसी बात ना करें, मैं अब भी खुद को सेठ साहब का नमक खार समझता हूँ। मैंने कहा, ये आपकी आला ज़रफ़ी है। सिदरा हौले से बोली, फिर एक ज़रा तौक़ुफ़ से बोली, मुझे अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि डैडी आपकी वफ़ादारी और जानिसारी के बेहद मोतरफ़ थे और एहसानमंद भी। मैं सब जानती हूँ कि आपके उन पर क्या एहसानात थे, लेकिन अफ़सोस कि उनके छुपे हुए दुश्मनों ने बिलाखिर उन पर वार कर ही डाला। ये कहते हुए आखिर में सिदरा का लहजा रिंद सा गया। मैं आपके दुख को समझता हूँ। उनके मर्डर का मुझे भी दुख है और मैं भी उनके लिए कुछ न कर सका। आपका कोई कसूर नहीं है सोहराब साहब। सिदरा फ़ौरन ही अपनी दिक्कत पर काबू पाते हुए और फ़ौरन मकसद की बात पर आते हुए बोली, आपके तो इल्म में ही होगा कि इनके दुश्मन कौन हो सकते हैं। अंदाज़ा तो मुझे भी था, लेकिन इसी हद तक कि ये वही लोग हो सकते हैं जो उनसे एक खतीर रकम की सूरत में भत्ता लेना चाहते थे। ये कहते हुए उसने अपनी फ़्राक की बेल्ट के पर्स को खोलकर उसके अंदर से एक पॉकेट साइज़ बुक निकाली। लेकिन जब उसने इसे खोलकर एक पेज मुंतखब किया तो मालूम हुआ कि वो पॉकेट डायरी थी। वो उसने मेरी जानिब ये कहते हुए बढ़ाई, इसमें डैडी ने मेरे लिए कुछ बातें लिख रखी थीं। ये मुझे कल ही अपनी मेज़ की दराज से मिली है। डैडी ने इसमें मुझे मुखातिब करते हुए बार बार आपका ही जिक्र किया है और बातें भी हैं। उन्हें भी इस बात का ख़दशा था कि कहीं वो दुश्मनों के अचानक किसी वार तले आ जाएं तो उनकी ये तहरीर उनके मरने के बाद काम आ जाए। आप भी उनकी ये तहरीर ज़रा पढ़ लें। मेरे होंठ पुरसोच अंदाज में बिंचे हुए थे। मैंने डायरी ली और पढ़ना शुरू की। प्यारी बेटी सिदरा, हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे घर में सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। हाँ, तुम्हारे बाद मुझे जिस फ़र्द पर मुकम्मल एतमाद है वो सोहराब है, जिसका जिक्र मैं तुम्हारे और तुम्हारी मम्मा के सामने करता रहा हूँ।
کچھ پتہ نہیں کب دشمن مجھ پر وار کر جائیں۔ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس روئے زمین پر پہلے خدا اور بعد میں ایک ہی فرد ہوگا جو تمہاری خلوص نیت کے ساتھ مدد کرے گا، اور وہ ہے سہراب علی خان۔ نیچے میری تعریف میں کچھ جملے تھے۔ آگے سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، بس بیٹی، اگر ایسا کچھ ہو جائے تو غم مت کرنا، ہمت اور حوصلے سے کام لینا، سہراب سے ضرور ملنا۔ دوسری بات یہ کہ اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرنا۔ مجھے تمہاری ممی پر کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن تمہارے ماموں سجاد بیگ پر مجھے بالکل بھی بھروسہ نہیں، کیونکہ سہراب کی کاوشوں سے ہی میرے علم میں یہ تلخ حقیقت آئی تھی کہ وہ بھی خفیہ طور پر میرے دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ اب میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سجاد بیگ کے بارے میں تمہاری ممی کس حد تک واقفیت رکھتی ہیں۔ بیٹی، مجھے تمہاری مما شاہینہ پر شبہ نہیں ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ دولت ہی انسان کی دشمن ہے۔ ذاتی غرض اور لالچ انسان کو رسوا کر دیتا ہے، مگر میری تمہیں یہی نصیحت ہوگی کہ جب تک شاہینہ کے بارے میں یقین نہ ہو جائے، اس لیے تمہیں صرف سہراب پر ہی بھروسہ کرنا ہوگا۔ تم ذہین ہو، میرا اشارہ سمجھ گئی ہوگی۔ ہاں، تمہارے ماموں سجاد بیگ کے بارے میں واضح طور پر تم سے کہوں گا کہ اس سے ہوشیار رہنا اور بہت محتاط بھی۔ نیچے بوس اقبال کا نام اور اس کے ان کارندوں کے بھی نام درج تھے جو میں نے سیٹھ سکندر کو بتائے تھے۔ اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ نیچے سیٹھ صاحب کے دستخط اور نام لکھا تھا۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد میں نے سدرا کی اجازت سے راہیلہ کی طرف بھی بڑھا دی۔ راہیلہ اور فوزیہ کے سلسلے میں سدرا کو میں نے مطمئن کر دیا تھا، بلکہ راہیلہ کے متعلق تو میں نے یہ تک بھی کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ راہیلہ سے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ آپ نے ڈیڈی کی تحریر پڑھ لی۔ یہ ڈائری جیسے ہی میرے ہاتھ لگی، میں ان کی نصیحت کے مطابق آپ کے پاس چلی آئی۔ سدرا نے آخر میں کہا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، سدرا صاحبہ، مجھے صرف سدرا کہیں، پلیز سہراب صاحب۔ سدرا نے ہولے سے کہا، تو میں نے اس شرط کے ساتھ کہ وہ میرے نام کے ساتھ بھی صاحب کا لہقہ نہیں لگائے گی۔ اس نے بھی ہلکی مسکراہٹ سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں نے کہا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈائری کے بارے میں میرے اور آپ کے علاوہ کسی تیسرے فرد کو علم تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس نے فوراً اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ ماں سوائے میرے اور آپ لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب اس ڈائری کو آپ میرے پاس ہی رہنے دیں، کیونکہ اگر یہ آپ کے گھر میں کسی اور فرد کے ہاتھ لگ گئی تو صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ بالخصوص سجاد بیگ اور آپ کی ماما کو اس بارے میں تو بالکل بھی نہیں علم ہونا چاہیے۔ خدا کرے کہ آپ کی ماما اپنے بھائی کی سازش میں شریک نہ ہوں، تاہم ابھی یہ قبل از وقت ہوگا۔ حقیقت آشکار ہونے کی صورت میں ایک بہن اپنے بھائی کا ہی ساتھ دے گی۔ اس صورت میں ہمارا مقصد فیل ہو جائے گا۔ جب تک یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ آیا آپ کی ماما بھی بھائی کی سازش میں شریک ہیں یا نہیں، اس کا کھوج اب بھی آپ کو ہی لگانا ہوگا، کیونکہ آپ انہی کے درمیان رہتی ہیں۔ میں اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو سدرا پورے جوش سے بولی، یہ کام تو میں نے پاپا کی ڈائری پڑھتے ہی شروع کر دیا ہے۔ ویسے مجھے آپ کی یہ حقیقت پسندانہ بات اچھی لگی کہ ممی بے قصور بھی ہوں تب بھی وہ اپنے بھائی کو ہی بچانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ شوہر کے بعد وہ اکلوتے بھائی سے بھی محروم ہو جائیں۔ ایسے مواقع پر مجبوری بڑھ جاتی ہے، جذبات کچھ اور رنگ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میرا مقصد بھی آپ کو یہی سمجھانا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن میں اپنے ڈیڈی کے قاتلوں کو معاف نہیں کروں گی، خواہ میرے ماموں ہوں یا ماما۔ میں نے ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ سدرا نے فیصلہ کن اور مضبوط لہجے میں نہایت سنجیدگی سے کہا۔ راہیلہ اور فوزیہ بغور خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی تھیں۔ راہیلہ نے سدرا سے پہلی بار مخاطب ہو کر کہا، پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ پولیس؟ سدرا نے ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، وہ مارے باندھے ہی کام کر رہی ہے۔ ویسے تم بھی ان کے بارے میں ساری حقیقت عدالت کو بتا ہی چکے ہو۔ سارے شواہد بوس اقبال اور ان کے کارندوں کے خلاف جاتے ہیں، لیکن دیکھ لو پھر بھی وہ آزاد دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ سدرا میری بات پر فوراً بولی تو راہیلہ کو جیسے کچھ یاد آیا۔ اس کا ذہن یوں بھی ایسے موقعوں پر تیزی سے کام کرتا تھا۔ مجھ سے بولی، سہراب، اس بارے میں ہمیں پھوٹا خان سے کوئی نہ کوئی مشورہ لینا چاہیے۔ وہ ان کے مخالف گروپ کا ہی آدمی لگتا ہے۔ اس کی تجویز بری نہیں تھی۔ پھوٹا خان؟ سدرا نے سوالیہ نگاہوں سے راہیلہ اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ اسے اپنے ان بہی خواہوں کے بارے میں بتایا جائے یا نہیں۔ راہیلہ جیسے میری الجھن بھانپتے ہی سدرا سے بولی، شاید آپ کے علم میں بہت سی باتیں نہیں ہیں۔
کہتے ہوئے اس نے فوزیہ کے بھائی ماجد یعنی ماجا لکڑ کے بارے میں اور پھر اس کی میرے ہاتھوں ہلاکت، میری گرفتاری اور رہائی سے لے کر پھوٹا خان کے متعلق سب کچھ صراحت سے بتا دیا۔ سدرا حیران سی رہ گئی، وہ فوزیہ کی جانب عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے شاید حیرت تھی کہ اس کا بھائی میرے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا اور وہ ہماری ساتھی بنی ہماری پناہ میں کیوں کر بیٹھی تھی۔ بالآخر اس نے کہہ ہی ڈالا۔ فوزیہ بہن نے بلا شبہ دانشمندانہ فیصلہ کیا اور بجائے غصے یا جوش میں آنے کے حالات کا درست اور حقیقت پسندانہ ادراک کرتے ہوئے اپنے دل میں کسی غلط فہمی یا ناراضگی کو جگہ نہیں دی، ورنہ ایسے حالات میں لامحالہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ بے شک ہم بھی اسی بات پر فوزیہ کے ممنون ہیں، راہیلہ نے کہا۔ اگرچہ ابتدا میں جب تک اسے حالات کا درست اندازہ نہ تھا، اس نے دشمنوں کے کہنے پر سہراب کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروا دی تھی، لیکن بعد میں جب اس حقیقت کا فوزیہ کو علم ہوا کہ سہراب ماجے کو ان لوگوں کی مجرمانہ سنگت داری سے بچانا چاہتا تھا کہ انہوں نے اسے دھوکے سے گھیر لیا اور ماجد نے ہی سہراب کو ہلاک کرنے کی پوری کوشش بھی کی تھی، لیکن محض اپنے تحفظ کے لیے سہراب کو جوابی فائر کرنا پڑ گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ماجا لکڑ ہلاک ہو گیا، جس کا سہراب کو بھی بے حد دکھ تھا۔ میرا خیال ہے میں اب چائے بنا ہی لیتی ہوں۔ فوزیہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کنکھیوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بھائی کے جانے کا غم اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا اور شاید وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے رسوئی میں جانا چاہ رہی تھی۔ راہیلہ اور سدرا کو بھی اس بات کا احساس ہو چلا تھا، اس لیے کسی نے اسے جانے سے نہیں روکا۔ فوزیہ کی اس کیفیت پر میرا اپنا آپ گھٹنے لگا۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے۔ پہلے بھائی غلط صحبت کے سبب جان سے گیا، پھر ماں بھی مر گئی، مگر تم دونوں نے یہ نیک کام کیا کہ اسے اپنے ہاں لے آئے۔ سدرا بولی، کیا بس تم تینوں ہی اس گھر میں رہتے ہو؟ نہیں، ایک خالہ رہتی ہیں، خالہ مکھا نام ہے ان کا، وہ سارے محلے ہی کی خالہ کہلاتی ہیں، راہیلہ نے سدرا کو بتایا۔ سہراب کے آنے کے بعد وہ اب کسی اور گھر چلی گئی ہیں۔ جب تک میں اور فوزیہ یہاں اکیلی تھیں، وہ بیچاری آ جاتی تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جیل سے رہائی انہی لوگوں کی بدولت ملی تھی۔ مجھے خود حیرت تھی کہ تم تو ڈیڈی کے قتل ہو جانے کے بعد اکیلے اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔ ہاں، اسی پھوٹا خان نے میری مدد کی تھی، حالانکہ میں اسے پہلے سے جانتا تک نہ تھا، بلکہ میں اب بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کن لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ میں نے وضاحت کی، تاہم اب تک اس کے بارے میں مجھے یہی اندازہ ہو پایا ہے کہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے سخت جانی دشمن ہیں۔ یہ پھوٹا خان بھی کسی جرائم پیشہ گروہ کا ہی آدمی ہو سکتا ہے۔ یعنی شیر کو اب سوا شیر پڑھنے لگے ہیں۔ سدرا پہلی بار ہولے سے مسکرائی۔ ہاں، مصلحت اور حالات کا بس اوقات یہی تقاضا ہوتا ہے کہ دشمن کے دشمن سے دوستی کی جائے۔ راہیلہ نے بھی لقمہ دیا۔ میرا دھیان فوزیہ کی طرف چلا گیا۔ وہ افسردہ ہو کر یہاں سے اٹھی تھی۔ میں نے راہیلہ کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گئی، لیکن مجھے عجیب سی نگاہوں سے گھورتی ہوئی چارپائی سے اٹھی اور رسوئی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میں اور سدرا اسی بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ چائے لے آئی۔ برتن لانے میں راہیلہ نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ چائے وغیرہ پینے کے دوران میں سدرا کو اب تک ہونے والے واقعات کے بارے میں بتا چکا تھا، جسے سن کر وہ پہلے حیران ہوئی تھی، پھر اس پر ایک جوش سا طاری ہو گیا۔ میرا خیال تھا وہ کچھ خوف زدہ یا کم از کم نروس ضرور ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس اس کے پرکشش چہرے پر ایک عجیب سی تمازت کے آثار نمودار ہوئے تھے، اور وہ اسی لہجے میں بولی، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی توپوں کا رخ اب تمہاری طرف ہو چکا ہے؟ ہاں، کیونکہ میں اب ان کی ناک کا بال بن چکا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب وہ منہ کی کھانے اور یہ جان لینے کے بعد کہ تمہاری پشت پناہ قوت انہی کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، وہ تم پر اب کوئی اوچھا وار کرنے کی ہمت کر پائیں۔ تم دونوں آخر یہ کیوں بھول گئے ہو کہ ہم تو یہ محلہ ہی نہیں بلکہ یہ شہر چھوڑ کر بھی جانے والے ہیں؟ فوزیہ نہ جانے کب سے اندر سے بھری بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس پوری گفتگو میں اس نے بالآخر اپنی بھی کہہ ڈالی۔ یہ بات اس نے سدرا سے نہیں بلکہ باری باری میری اور راہیلہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اور راہیلہ فوزیہ کے اس طرح پھٹ پڑنے پر دنگ ہی رہ گئے تھے۔ اور آپ سدرا صاحبہ، بہتر ہوگا کہ سہراب کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے پولیس کے کسی اعلیٰ افسر سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے سیٹھ سکندر کے لیے جو کچھ کیا وہ کافی تھا۔ وہ دنیا میں نہیں رہے، اب یہ کسی کا نہ نوکر ہے نہ غلام۔ پہلے ہی ہم لوگ خطرات میں گرے ہوئے ہیں۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ اس پھوٹا خان کو یہ بھی اچھے لوگ نہیں ہو سکتے؟ تمہاری رہائی اور ہماری مدد کے طفیل یہ پھر ہمیں اسی گڑھے میں دھکیل دیں گے جس میں تمہیں اور میرے بھائی ماجد کو دھکیل چکے ہیں۔
فوزیہ نے اس بار اپنے اندر دبا ہوا غبار سدرا پر بھی نکال دیا، اور اس بار تو میں اور رحیلہ ہی نہیں، سدرا بھی کھلے منہ کے ساتھ اس کا چہرہ تکتے رہ گئے۔ ادھر فوزیہ یہ سب کہہ چکنے کے بعد رو پڑی تھی۔ غم، دکھ، سگے بھائی کی دائمی جدائی اور دنیا میں بھری جوانی کے ساتھ اکیلے پن کے احساسات تلے وہ یہ سب کہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ راہیلہ نے اسے سنبھالا دینے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ کر سسکتی روتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے راہیلہ کو اس کے پیچھے جانے کا کہا، وہ چلی گئی۔ سدرا اب حیرت و پریشانی سے میرا چہرہ تکنے لگی، پھر بولی، کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ تم تینوں نے یہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر رکھا تھا؟ جی ہاں، میں نے صاف گوئی سے جواب میں کہا۔ اچھا، سدرا کے منہ سے بے اختیار یہ برآمد ہوا، اور اس کے چہرے کا سارا جوش اور امید جاتی رہی۔ تو پھر تم میری مدد کرنے کا وعدہ کس بنا پر کیے ہوئے تھے؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہ بات میں نے آپ سے کسی مناسب وقت کے لیے کہنا تھی۔ میں کسی کی مدد نہیں کر رہا، بلکہ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ اقبال، سلیم اور راجو بوری قانون کی گرفت میں آ جائیں۔ تو پھر جب آپ اس شہر سے کوچ کر جائیں گے تو یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ سدرا الجھے ہوئے لہجے میں میری طرف دیکھ کر بولی، سب ممکن ہو جائے گا، آپ مجھ سے رابطے میں رہیں گی، میں کوئی پلان مرتب کرتا ہوں۔ کچھ سوچنا تو پڑے گا ہی اب۔ فوزیہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ سدرا نے اچانک سوال کر ڈالا۔ بظاہر تو مجھے اس کا یہ سوال غیر متعلقہ ہی لگا تھا، لیکن اس کی غایت کو شاید سدرا بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی تھی، اور اسی بنا پر اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا۔ ماجد کے حوالے سے مجھے اس سے ہمدردی ہے، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس سے کچھ کہہ نہ پایا۔ اس نے مجھے اپنا رابطہ نمبر دے دیا اور میرا بھی لے لیا۔ یہ شکر تھا کہ اس گھر میں فون کی سہولت موجود تھی۔ آپ کل تک مجھ سے فون پر رابطہ کر کے آئندہ کی حکمت عملی یا اپنا ذاتی پروگرام بنا لیں تو مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ میں خود کو آپ پر زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں صحن میں سوچتا کھڑا رہ گیا۔ سدرا کے جانے کے بعد فوزیہ اور راہیلہ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئیں۔ کیا کہہ کر گئی ہے یہ؟ فوزیہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے بتا دیا۔ فوزیہ جو اب شاید خود کو سنبھال چکی تھی بولی، سہراب، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، کچھ بھی کرو۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے سدرا کے سامنے یہ سب کہہ دیا۔ اس کی بات پر میں اندر سے کٹنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے سمجھاتے ہوئے بڑے رسان بھرے لہجے میں بولا، فوزیہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ بات میں نے سدرا کو ضرور بتانا تھی، لیکن ایک مناسب وقت پر۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم خود کو دوبارہ خطرے میں ڈالو گے کسی کی مدد کے چکر میں؟ ایک کریمنل گروہ سے نکل کر دوسرے کریمنل گروہ میں شامل ہو جاؤ گے؟ یہ غلط ہے سہراب، تم اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی جرائم کی دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے اور پھر کبھی نہ نکل پاؤ گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے تھکے تھکے سے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں اور راہیلہ کھڑے اس کی جانب تکتے رہ گئے۔ تم ٹھیک کہتی ہو فوزیہ، میں نے ہولے سے کہا۔ میں اب بھی اپنے پہلے والے فیصلے پر قائم ہوں۔ میں نے اسے دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ بوس اقبال اور سلیم چھالیا وغیرہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ فوزیہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو راہیلہ نے فوراً درمیان میں لقمہ دیا اور مزید فوزیہ کو سمجھانے کے انداز میں بولی، ان کا تیا پانچا ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ ان لوگوں کا نیٹ ورک ہر شہر میں ہوتا ہے، یہ ہمیں سکون سے کہیں بھی جینے نہیں دیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا اور مصلحت بھی اسی میں ہے کہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جائے۔ فوزیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور راہیلہ سے بولی، پھر اس کی کیا ضمانت ہوگی کہ دو ہاتھیوں کی جنگ میں ہم بچ پائیں گے یا نہیں؟ میں خاموشی سے ان دونوں کی مکالمہ بازی سن رہا تھا۔ غلطی پر دونوں نہیں تھیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ میں اس وقت خود کو بند گلی میں کھڑا محسوس کر رہا تھا، یا پھر ایسے پگڈنڈی نما راستے پر جس کے دونوں طرف کھائی تھی۔ ضمانت تو اس کی بھی نہیں دی جا سکتی کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا بسیں۔ رحیلہ نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا، ہم تینوں کی اوقات ہی کیا ہوگی؟ کون ہماری ان موت کے کارندوں سے جان چھڑائے گا؟ کون مدد کرے گا؟ ہم بے یار و مددگار اور ڈر ڈر کر زندگی تو وہاں بھی گزاریں گے۔ اس سے بہتر نہیں کہ یہاں رہتے ہوئے انہی جیسے ٹکر کے گروہ کی سرپرستی میں دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ جنگ ہم پر تقدیر نے مسلط کر ڈالی ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ دونوں کہیں نہیں جاؤ، میں چلی جاتی ہوں۔ فوزیہ نے جیسے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا اور میرا دل اس کی جدائی سے ہی دہل گیا۔
راحیلہ نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا، یوں جیسے اسے فوزیہ کے چلے جانے کی مطلق پرواہ نہ ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فوزیہ؟ بے اختیار میرے منہ سے ہکلاتے ہوئے برآمد ہوا تھا، جس پر راحیلہ بھی چونک کر غور سے میرا چہرہ تکنے لگی۔ اسے ابھی میری اور فوزیہ کی حقیقت کا کیا علم تھا بھلا؟ اب کچھ اندازہ ہونے لگا ہو تو اور بات تھی، تاہم مجھے بھی اب اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ حقیقت تو ایک دن تشت ازبام ہونا ہی تھی، اس لیے میں نے بلا تعمل فوزیہ سے کہا تھا، لاہور چلی جاؤں گی میں، وہاں میرے دور کے ایک رشتہ دار رہتے ہیں، بوجھ میں ان لوگوں کے لیے بھی نہیں بنوں گی، خود ہی کما کھا لوں گی۔ فوزیہ نے کہا، اس کی آواز اور لہجہ ایک دکھ، ایک غم تلے بوجھل محسوس ہوا تھا مجھے، جس نے مجھے بھی اندر سے جھیروں جھیر کر ڈالا تھا۔ میں تڑپ گیا۔ فوزیہ کی یہ حیت قضائی دیکھ کر میرے اندر ایک بے اختیاری سی پیدا ہونے لگی، اور یوں میں نے راحیلہ کی بھی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھ کر بے اختیار فوزیہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولا، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا فوزیہ۔ کیا تم بھول گئیں جب جیل میں تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئی تھیں؟ کیا کہا تھا میں نے تم سے، اور تم نے کیا جواب دیا تھا مجھے؟ تو پھر اب یہ جدائی اور دوریوں کی باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ میں ایکاಏکی جذباتی ہو گیا تھا۔ راحیلہ میرا یہ روپ دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی۔ اس پر آج ہی اس حقیقت کا انکشاف ہوا تھا کہ میں اور فوزیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ فوزیہ میری جانب تکتی رہ گئی، اس کی کشادہ اور دلکش آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ اس کا چہرہ ہی نہیں، میرے ہاتھوں کی گرفت میں تھما ہوا وجود بھی مرتعش تھا۔ تب ہی وہ ہولے سے بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی سہراب، کبھی بھی نہیں۔ فوزیہ کہتے ہوئے میں نے اسے ایک بے انداز محبت اور بے اختیاری کے جذبے تلے خود سے لگا لیا۔ پھر راحیلہ کا احساس کرتے ہی فوزیہ جلد ہی آہستگی کے ساتھ مجھ سے الگ ہو گئی۔ اس نے دوسرے کمرے کا رخ کر لیا۔ راحیلہ پہلے والے کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئی، صرف میں ہی صحن میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ میں کئی گھنٹوں اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا خالی اس ذہنی کی حالت میں آنکھیں موندا پڑا رہا تھا۔ اس دوران کسی نے ایک بار اندر جھانکنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر مجھے لیٹا پا کر جو کوئی بھی تھا واپس خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ میرا اس وقت کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ یوں بھی میرا ذہن اس وقت ان گنت سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میرے کاندھوں پر اس وقت دوہری تہری ذمہ داریاں آن پڑی تھیں، راحیلہ، فوزیہ اور اب سدرا۔ یہی نہیں، دشمن الگ میری جان کے در پہ تھے۔ کبھی خیال آتا کہ راحیلہ اور فوزیہ کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑ کر سدرا سے آن ملوں، اور پھر پھوٹا خان کی مدد سے اقبال اور سلیم چھالیا وغیرہ کے گروہ کا کلا کما کرنے نکل پڑوں۔ سیٹھ سکندر سے کیا ہوا وعدہ بھی مجھے یاد تھا، لیکن ادھر راحیلہ اور فوزیہ کی بھی ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر آن پڑی تھیں۔ حالات اس نہج پر تھے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اکیلا ہوتا تو اور بات تھی، اب ایک جانب فرض تھا اور دوسری جانب قرض۔ سدرا کو میں دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اگر اس کی مدد کو آتا تو میرے ساتھ راحیلہ اور فوزیہ کی جانیں بھی خطرے سے دوچار ہو سکتی تھیں۔ راحیلہ اور فوزیہ کی صحن میں کبھی کبھی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، وہ شاید رات کے کھانے پینے کے بندوبست میں لگی ہوئی تھیں۔ راحیلہ نے مجھے چائے لا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سدرا کی کال آ گئی۔ میں اس کی کال پر ذرا چونکا، مجھے توقع نہ تھی کہ اتنی جلدی وہ رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرے گی۔ بہرکیف دوسری جانب سے سدرا بولی، سہراب، میں واپسی پر تمہارے اور تمہاری مجبوری کے بارے میں ہی غور کرتی رہی تھی۔ میرے پاس ایک حل تو ہے، اگر تم یا فوزیہ اور راحیلہ مانے تو۔ جی بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پہلے یہ آپ وغیرہ کا تکلف ختم کریں، وہ بولی۔ آپ میرے باس کی بیٹی ہیں اور میں اس احترام کو ضروری سمجھتا ہوں، میں نے بردباری سے کہا، اور شاید سدرا کو بھی میرے سنجیدہ لہجے نے کچھ باور کروا دیا، لہٰذا اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولی، میں جہاں تک سمجھ رہی ہوں کہ فوزیہ اور راحیلہ تمہارے پاؤں کی زنجیر ہیں، اور آپ یہ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا، وہ دونوں میرے لیے ایک اہم رشتے کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی ذمہ داری میرا فرض ہے، اور بس۔ اوکے، میں سمجھ گئی، وہ بولی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر فوزیہ اور راحیلہ کے رہنے کا میں اپنے پاس بندوبست کر لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس مقصد کے تحت ایسا کہہ رہی تھی۔ میں نے جواب میں کہا، مس سدرا، میرے اعتراض کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ اول تو وہ دونوں ہی یہ بات نہیں مانیں گی، وہ یہ شہر ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا حتمی فیصلہ کر چکی ہیں، اور خود میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اچھا، دوسری جانب سے سدرا نے ہولے سے کہا،
यूं जैसे वो मेरे जवाब से कुछ मायूस सी हो गई हो। मैंने लम्हा भर के तौक़ुफ़ से कहा, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, मुझे फ़र्ज़ के अलावा कर्ज़ का भी ख़्याल है। मैं इन दोनों का किसी शहर में कोई अच्छा सा बंदोबस्त करने के बाद दोबारा कराची लौट आऊँगा। आप तब तक मुहतात रहिएगा, बिलख़ुसूस अपने मामू सजाद बेग की तरफ से। आपकी बात से मुझे बेहद हौसला हुआ है। सिदरा यकदम बोली। उसके मायूस से लहजे की ताबिंदगी लौट आई थी। लेकिन सोहराब, मैं इस मामले में तुम्हारी कुछ मदद ज़रूर करना चाहती हूँ। क्या तुम बताओगे कि तुम तीनों ने कौन से शहर जाने का प्रोग्राम बना रखा है? ये अभी कबलज़ वक्त है, मैंने कहा। हो सकता है सक्खर का रुख करें या फिर लाहौर का, मैंने जवाब में कहा। लाहौर में बकौल फौजिया के उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। अगर सियालकोट का इरादा हो तो वहाँ हमारा एक बंगला खाली पड़ा है। सिदरा फ़ौरन बोली। पापा ने किसी ज़माने में ख़रीद कर रखा था, फिर किराए पर चढ़ा दिया। आजकल वो खाली है। वहाँ के एक स्टेट एजेंट मलिक माजिद ही उसकी देखभाल करते हैं और अनकरीब वो इसे किराए पर उठाना चाहते हैं। ताज़ा हालात की वजह से मैंने अभी मना कर रखा था। वो बंगला मेरे ही नाम पर है। हालात ऐसे थे कि मुझे अगर कहीं से कोई नेमत गैर मुतरकबा हासिल हो रही थी तो उसे ठुकराना कुफरान नेमत ही होता। अच्छी बात है, मैंने मुख्तसरन कहा ताकि वो अपनी बात की वजाहत भी कर डाले। वो बोली, तुम तीनों लाहौर की बजाय सियालकोट चले जाओ। वहाँ रहीला और फौजिया को छोड़कर वापस चले आओ। इन दोनों की तरफ से बिल्कुल फ़िक्र मत करना, क्योंकि रहीला और फौजिया को वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं चंद दिनों बाद अपनी एक दूर की रिश्तेदार खातून को यहाँ से उनके पास सियालकोट भेज दूंगी। क्या कहते हो? मैंने क्या कहना है, राहीला और फौजिया ही बता सकती हैं, मैंने आम से लहजे में कहा। मेरी तजवीज़ के मुतल्लिक तुम्हारी अपनी क्या राय है? सिदरा बोली। दरअसल मैं जानना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरी इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक हो तो यकीनन तुम इन दोनों लड़कियों को भी कायल कर ही लोगे। इसलिए पहले मेरी तजवीज़ से तुम्हारा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। सिदरा ने फिर भी गेंद मेरी कोर्ट में फेंक दी। इसमें कोई शक न था कि उसकी बात काबिल गौर ज़रूर थी, लेकिन मामला राहीला और फौजिया के इससे मुत्तफ़िक होने का था। जहाँ तक मेरे कायल होने का सवाल था वो एक अलग बात थी, क्योंकि मैं इस वक्त ऐसी पोजीशन में था कि खुद से कोई फ़ैसला नहीं कर सकता था। बेशक ये मेरे लिए एक आर्जी सूरत हाल भी थी। लिहाजा मैंने नेक नियति से कहा, मेरा जवाब वही है जो दे चुका हूँ। मुझे इसके लिए इन दोनों को कायल करना पड़ेगा। मुझे अलबत्ता तुम्हारी तजवीज़ से कोई इख्तलाफ नहीं है। गुड, तब फिर तुम राहीला और फौजिया को भी कायल कर लोगे। दूसरी जानिब से सिदरा की उम्मीद भरी आवाज़ सुनाई दी। वो यहाँ तुम्हारे साथ जब तक रहेंगी तुम्हारी कमज़ोरी बनी रहेंगे। दुश्मन किसी भी वक्त तुम्हारी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उन्हें कायल करने की कोशिश करूँगा, मैंने हौले से कहा। ज़रूर, और फिर मुझे बताना। वो बोली, मैं तुम तीनों की टिकटें बुक करवा दूँगी। ये ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं, खुदा हाफिज़। कहते हुए मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मुझे लगा कि अब सिदरा का मूड बेहतर हो चुका था। रात के खाने पर जब हम तीनों बैठे तो मैंने सिदरा की बात राहीला और फौजिया के सामने दोहरा दी। राहीला ने तो कोई तबसरा न किया, अलबत्ता फौजिया चिढ़कर बोली, एक नंबर की खुदगर्ज लड़की है ये सिदरा, जानबूझकर तुम्हें ख़तरे में डाल रही है। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। ऐसे मौके पर राहीला मेरे काम आती थी, लिहाजा मैंने उससे कहा, यार राहीला, तुम ही इसे समझाओ कि वो सिदरा को गलत ना समझे। इसमें उसकी नहीं, मेरी अपनी मर्ज़ी और एक फ़र्ज़ का भी दखल है। वो तो बेचारी मुझसे कह रही है कि अगर मैं उसकी मदद ना करना चाहूँ तो वो मुझसे इस सिलसिले में कोई मिन्नत नहीं करेगी और ना ही नाराज़गी का इजहार करेगी। हाँ, तो वो चालाक लड़की जानती है ना तुम्हारी फितरत को कि तुम एक नमक हलाल किस्म के शख्स हो। फौजिया दोबारा बोली, ये बात तो तुम भी जानती हो, लेकिन सिदरा मेरे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही है। फौजिया, इस बार राहीला ने उससे मुखातिब होकर कहा। मैं चुप हो रहा। तुम्हें सिदरा की तरफ से कोई शदीद किस्म की गलत फहमी हो रही है। अगर बारीक बीनी से गौर करो तो तुम्हें असल हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें सिर्फ सिदरा का ही फ़ायदा नहीं है, हमारा भी है, हम सब का भी है। वो कैसे? वो इस तरह के हमारे और सिदरा के दुश्मन मुश्तरका हैं, लेकिन मत भूलो कि उनका असल टारगेट सोहराब है। सिदरा को तो वो किसी खाते में ही नहीं गर्दानते हैं, क्योंकि उनके लिए वो तरने वाला है। उसके बाप को कत्ल कर दिया गया है। उनका एक एजेंट सज्जाद बेग उन्हीं के घर में है। कहने का मतलब यह है कि सिदरा की मदद में हमारा भी फ़ायदा है। क्या तुम नहीं चाहती हो कि हमें अब ऐसे दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए जो हम पर अरसाए हयात तंग करने पर तुले बैठे हैं? राहीला इतना कहकर थोड़ा खामोश हुई, फिर बोली, देखो फौजिया, वक्त और हालात का यही तकाजा है कि दुश्मनों के दुश्मनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए।
میرا خیال ہے کہ ہمیں سدرا کا یہ مشورہ مان لینا چاہیے۔ ہم دونوں اگر سہراب کے ساتھ یہاں رہے تو بزدل دشمن ہم دونوں لڑکیوں پر سب سے پہلے وار کرنے کی کوشش کریں گے، اور تم جانتی ہو کہ پھر کیا ہوگا، سہراب ہماری وجہ سے دشمنوں کے آگے ڈہ جائے گا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ فوزیہ سوچتی رہی، پھر میری طرف ایک نگاہ اٹھا کر راحیلہ سے بولی، کیا ہم دونوں سہراب کو یہاں دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیں؟ کیا ہم اس کے کام نہیں آ سکتے؟ اس کی بات پر راحیلہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ میری جانب تکنے لگی۔ میں نے مسکرا کر فوزیہ سے کہا، فوزیہ تم دونوں میری کامیابی اور زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہنا۔ یہ میرے لیے کیا کم بات ہوگی کہ میرے سر پر دعائیں کرنے والوں کا سایہ موجود ہے۔ پتہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا کہ تم ہم سے دور رہو، فوزیہ الجھ کر بولی۔ میں تم سے رابطے میں رہوں گا، میں نے اس سے اظہار تشفی کہا اور مزید اس کی تسلی کے لیے بولا، اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ اس مقصد سے جلد از جلد بری الذمہ ہونے کی کوشش کروں گا، اور جب بھی تم دونوں کی مجھے ضرورت پڑی تو تمہیں یہاں کراچی بلوا لوں گا۔ بات ختم ہو گئی اور کھانا بھی۔ ہم سونے کے لیے چارپائیوں پر جا لیٹے۔ دوسری کوٹھڑیوں میں وہ دونوں سو گئیں، میں اپنی کوٹھڑی میں آ گیا۔ رات گئے جا کر کہیں میری بھی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد پھوٹا خان کا فون آ گیا۔ اور سناؤ بابا، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دوسری جانب سے اس کی مخصوص لب و لہجے کی آواز ابھری تھی۔ سب ٹھیک ہے سائیں، میں نے کہا۔ اس کے بعد اپنے پروگرام اور سدرا کے مشورے سے متعلق آگاہ کر دیا، البتہ درست مقام کا نہیں بتایا تھا۔ اس کے بارے میں نے رات ہی میں سوچ لیا تھا کہ پھوٹا خان سے بھی مشورہ کرنا ضروری تھا۔ اڑے بابا، اتنی دور ان دونوں کا کیوں لے جانے کی ضرورت ہے؟ تم انہیں ادھر ہی ٹھٹھا لے آؤ نا، تم بھی آ جاؤ، مل کر ان دونوں اقبال اور سلیم چھالیا کا صفایا کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے سائیں، پر وہ دونوں نہیں مانیں گی۔ ٹھٹھا ان کے لیے بالکل ہی اجنبی جگہ ہوگی اور وہاں شاید ان کا دل بھی نہ لگے۔ میں نے کہا، تو پنجاب میں اتنی دور تمہارے بغیر ان دونوں کا دل لگ جائے گا؟ بات اس کی معنی خیز تھی، ایک بہن اور دوسری محبوبہ۔ مجبوری ہے سائیں، دل تو انہیں میرے بغیر لگانا ہی پڑے گا۔ میں خود بھی آپ کو یہی اطلاع دینے کے لیے فون کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ ہم تینوں آج ہی نکلنے والے ہیں۔ کہو تو گاڑی اور گارڈز کا بندوبست کروا دوں، وہ تمہیں اسٹیشن چھوڑ آئیں گے۔ پھوٹا خان بولا، نہیں سائیں، مہربانی، اس کی ضرورت نہیں، ہم بس خاموشی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو جیسے تمہاری مرضی، لیکن پنجاب سے جلدی لوٹنے کی کوشش کرنا، تمہارے بغیر میرا بھی دل نہیں لگے گا۔ نہ جانے کیا بات ہے، تم سے دل لگی سی ہو گئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ کی محبت ہے سائیں، میں نے خلوص دل سے کہا۔ رابطہ منقطع ہونے کے بعد ہم نے تیاری شروع کر دی۔ خالہ مکھاں بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ہم نے سامان سمیٹا اور ٹیکسی کروا کے سٹی اسٹیشن کی راہ لی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ 2 بجے علامہ اقبال ایکسپریس سیالکوٹ کے لیے نکلنے والی تھی۔ میں نے ٹکٹیں وغیرہ خرید لیں اور پلیٹ فارم پر آ کر ٹرین لگنے کا انتظار کرنے لگا۔ 1:15 بجے ٹرین لگ گئی۔ ہم اپنے نمبر کی بوگی میں آ کر سوار ہو گئے۔ ٹھیک 2 بجے ٹرین نے وصل دی اور پلیٹ فارم پر رینگنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ جیسے ہی کراچی کے پلیٹ فارم پر ٹرین نے حرکت کی، مجھے اپنے سینے میں ایک نامعلوم سے بوجھ کا احساس ہونے لگا۔ غیر یقینی دوری، انجانے وسوسے، خدشات نے میرے گرد جیسے غیر مرئی سا جال بن دیا، اور میں اس میں پھنس کر تڑپ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس جامد اور خاموش یک ٹک سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پلیٹ فارم پر موجود دیگر مسافروں کا شور، الوداعی چیخیں، مخصوص کھٹاکھٹ ایک عجیب سا سماں باندھے ہوئے تھی۔ حالانکہ مجھے سیالکوٹ سے جلد ہی لوٹ آنا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے میں ہمیشہ کے لیے اپنے کراچی کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کراچی کو جس کی گلیوں میں میرا بچپن گزرا، لڑکپن بیتا، اور اب جب کہ میں ایک بھرپور نوجوان بن چکا تھا، اپنے شہر سے رخصت ہونے پر ایک عجیب سی کسک محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم ٹرین کی برتھوں والی سیٹوں پر بیٹھے تھے، فوزیہ اور میں آمنے سامنے کھڑکی کے قریب، جبکہ راحیلہ فوزیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کراچی سے سیالکوٹ تک 20-22 گھنٹوں کا سفر تھا، بشرط یہ کہ ٹرین لیٹ نہ ہوتی۔ ٹرینوں کا لیٹ ہونا معمول تھا۔ ہم تینوں خاموشی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر دیکھ رہے تھے۔ ٹرین ابھی شہر کے اندر ہی دوڑ رہی تھی۔ میں نے فوزیہ کے کھڑکی سے باہر تکتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے نمی کی جھلک چمکتی محسوس ہوئی۔ راحیلہ کو البتہ میں نے نارمل دیکھا۔ ابھی ہم خاموش تھے۔ ہمارے ساتھ دیگر مسافر مرد عورتیں بھی تھیں، اگرچہ عورتوں کا الگ کمپارٹمنٹ تھا، مگر بعض لوگ اس طرح بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ لانڈی میں ٹرین رکی۔ اب دوپہر کے 2 بجنے والے تھے۔ راحیلہ کچھ کھانا بنا لائی تھی۔ میں نے ان سے کھانے کو کہا۔
مگر ابھی ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کھانے کو، نہ ہی میرا۔ چند منٹ رکنے کے بعد ٹرین لانڈی سے بھی روانہ ہو گئی۔ بن قاسم کے بعد ٹرین نے اپنی طے شدہ رفتار پکڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے کھانا زہر مار کیا۔ راحیلہ کھانے کے بعد اپنی برتھ پر جا کر آرام کرنے لیٹ گئی۔ میں اور فوزیہ آمنے سامنے سیٹوں پر بیٹھے کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے اور کبھی ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ یہ سب کچھ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ کبھی سوچتا کہ کیا میرا اس طرح راحیلہ اور فوزیہ کو سیالکوٹ چھوڑ آنا اور پھر یہاں دشمنوں کے ساتھ نہ بردآزما ہونا درست فیصلہ تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے پچھتانا پڑ جائے؟ یہ دونوں لڑکیاں وہاں ایک اجنبی شہر میں تنہا رہ پائیں گی؟ اگر دشمنوں کو ان کی بھنک پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اس سے آگے کا تصور میرے لیے محال ہی تھا۔ سدرا نے تو تسلی دی تھی کہ وہ یہ بات بالکل خفیہ رکھے گی۔ پھوٹا خان کو بھی ہم نے شہر کا نام نہیں بتایا تھا۔ بے شک وہ ہمارا خیر خواہ سہی، لیکن پھر بھی یہ معاملہ حساس تھا۔ اپنے سائے سے بھی چوکنا رہنا تھا ہمیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فوزیہ کی آنکھیں بھی بوجھل ہو رہی تھیں۔ ٹرین کا سفر تھا، نیند کسی بھی وقت ستا سکتی تھی۔ میں نے فوزیہ کو کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا، وہ بھی اپنی برتھ پر جا لیٹی۔ میں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم رہا، اور پھر اسی طرح ہی جانے کب میری بھی آنکھ لگ گئی۔ کیونکہ میں نے اپنی دونوں ٹانگیں سامنے والی خالی سیٹ پر پھیلا دی تھیں، اس لیے میں بھی آرام سے سو گیا تھا۔ میری آنکھ مسافروں کے شور پر کھلی۔ دیکھا تو ٹرین کسی مصروف اور بڑے اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ مسافر اپنے ڈھیر سارے سامان سمیت چڑھ اتر رہے تھے۔ خوانچہ فروشوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو ٹرین کے سفر کا خاصہ ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے۔ اچانک میری نظر برتھوں پر گئی جہاں فوزیہ اور راحیلہ سوئی ہوئی تھیں، مگر یہ دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا کہ وہ دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھیں۔ انہیں غائب پا کر میں چند ثانیوں کے لیے تو اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ ہوش تب آیا جب کوئی مسافر ایک خاتون اور بچے کو ان برتھوں پر سوار کروانے اور سامان رکھنے لگا۔ وہ کوئی موٹا تازہ پہلوان ٹائپ آدمی تھا۔ مقامی لگتا تھا، سانولی سی رنگت اور چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ درمیانی عمر کا تھا اور خاصا اکھڑ دکھائی دیتا تھا۔ یہ برتھیں ریزرو ہیں، میں نے اس آدمی سے کہا۔ اس نے میری طرف خشونت بری نظروں سے دیکھا اور جھٹکے دار لہجے میں بولا، کہاں ریزرو ہیں، یہ تو خالی پڑی ہیں۔ کہتے ہوئے وہ خود بھی چھلانگ لگا کر دوسری برتھ پر چڑھ بیٹھا۔ مجھے اس کی ڈھٹائی پر غصہ آیا، لیکن اس وقت میں راحیلہ اور فوزیہ کے غیاب پر پریشان تھا۔ او بھائی، تم آرام سے نیچے آ جاؤ، میرے پاس ٹکٹیں اور ریزرویشن ہے۔ اڑے جاؤ بابا، یہ چالاکیاں بہت دیکھی ہیں ہم نے ٹرینوں میں۔ اس نے ہاتھ جاڑ کر مجھ سے بڑی نخوت سے کہا تو میرا دماغ بن آ گیا، لیکن راحیلہ اور فوزیہ کی گمشدگی نے مجھے پریشان کر رکھا تھا اور میں اس ڈھیٹ آدمی سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک جیسے میرے اندر سکون پھیل گیا۔ میں نے فوزیہ اور راحیلہ کو ایک طرف سے آتے دیکھا۔ تم دونوں کہاں چلی گئی تھیں؟ میں نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں باتھ روم جانا تھا، تم سوئے ہوئے تھے، تمہیں جگانا مناسب نہیں خیال کیا ہم نے۔ راحیلہ ہولے سے بولی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ یہ کون آ بیٹھا ہے ہماری برتھوں پر؟ راحیلہ نے اوپر دیکھ کر کہا۔ تم ایک سیٹ پر بیٹھ جاؤ، اسے تو میں ابھی سبق سکھاتا ہوں، میں نے دانت پیس کر کہا۔ پریشانی اور تشویش کے دور ہوتے ہی میں نے راحیلہ سے کہا، میں لڑائی جھگڑا کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ فوراً نیچے پلیٹ فارم پر اترا تو ایک کنڈکٹر گارڈ مجھے ہاتھ میں کاغذوں کی فائل تھامے لکھتا نظر آیا۔ اس کے گرد بہت سے مسافر جمع تھے، ہمراہ 2-3 پولیس والے بھی تھے۔ میں نے اس سے شکایت کر دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھوں، وہ ابھی اندر آتا ہے۔ میں واپس آ گیا۔ وہ آدمی ابھی تک دوسری برتھ پر بیٹھا سگریٹ سلگائے بڑے مزے سے کش پر کش لگا رہا تھا۔ فضا بھی اس نے مقدر کر ڈالی تھی۔ میں اندر ہی اندر اس پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین نے ویسل دی اور اس کے بعد اس نے پلیٹ فارم پر رینگنا شروع کر دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ گارڈ کدھر چلا گیا، لیکن ذرا ہی دیر بعد وہ آ گیا۔ اس کے ہمراہ پولیس کے 2 اہلکار بھی تھے۔ مجھ سے گارڈ نے پہلے ٹکٹیں اور ریزرویشن کنفرم کی، اس کے بعد اس موٹے بدماش کو دونوں برتھیں خالی کرنے کا حکم دیا۔ دونوں پولیس والے بھی آگے آ گئے تھے۔ اس موٹے بدماش کو اب اترنا ہی پڑا۔ وہ مجھے خار باز نظروں سے گورتا ہوا اپنا سامان اور بیوی بچے کو لیے آگے نکل گیا۔ میں نے گارڈ کا شکریہ ادا کیا اور سر جھٹک کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ ٹرین کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ اس تھوڑی سی بدمزگی نے میرا موڈ خاصا خراب کر دیا تھا۔ اسی دوران ایک چائے والے نے آواز لگانا شروع کر دی۔ ہمارا موڈ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے 3 کپ چائے دینے کا کہا۔
اس نے ایک بڑی سی کیتلی اٹھا رکھی تھی جس پر موٹا سا کپڑا اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا تاکہ اندر موجود چائے گرم رہے۔ دوسرے ہاتھ میں اس نے چھینکا بھی اٹھا رکھا تھا جس کے اندر دھلے ہوئے کپ تھے۔ اس نے ایک ایک کپ بھر کر ہمیں تھما دیے۔ ہم چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ ٹرین کچھ لیٹ تھی۔ رات 11 بجے سکھر پہنچی۔ ہمیں بھوک لگی۔ میں پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ ریلوے اسٹیشن کا بھی عجیب سامان دیکھنے میں آتا ہے۔ ہر طرف افراتفری، بھاگم دوڑ اور دھکم پیل، مگر دیکھا جائے تو تفریح کی غرض سے آئے ہوئے لوگ ان روایتی مناظر سے لطف ہی اٹھاتے ہیں۔ یہی تو ایک مسافر ریلوے اسٹیشن کا مزہ ہوتا ہے، مگر ان حالات میں میرے لیے یہ مناظر کوفت کا ہی سبب تھے۔ میں ان سے لطف نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ میرے دل و دماغ اور ذہن پر ایک فکر طاری تھی، ایک پریشانی سوار تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پلیٹ فارم پر ہی کھانے پینے کے مختلف سٹالز لگے ہوئے تھے۔ سب کچھ مل رہا تھا۔ میں نے چکن قورمہ، روٹیاں پارسل کروائیں، پانی کی بوتل اور 2 پلاسٹک کے گلاس لیے، کچھ پھل خریدے اور پلٹا۔ ٹرین نے وسل دی تو میں اپنی بوگی پر قدم رکھ چکا تھا۔ ادھر گارڈ نے بھی منہ میں دبی سیٹی بجا دی اور ساتھ ہی ہری جھنڈی لہرا دی۔ ٹرین نے رینگنا شروع کر دیا۔ مسافر افراتفری میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ میں اپنی سیٹ پر آ گیا۔ آمنے سامنے کی 2 سیٹوں کے درمیان کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی میز نصب تھی۔ میں نے اسی پر سامان رکھا اور ہم کھانے لگے۔ 12 بج رہے تھے۔ ٹرین پنو عاقل کا اسٹیشن کراس کر چکی تھی۔ اس کے بعد گوٹ کی، میرپور، ماتھی ڈوہر کی اور پنجاب کا پہلا شہر صادقآباد آنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی۔ فوزیہ نے مجھ سے کہا کہ میں برتھ پر جا کر کمر سیدھی کر لوں، کیونکہ راحیلہ اور فوزیہ کا بھی باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ برتھ پر چڑھ کر سو گیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ حالات ایسے تھے کہ نیند یا غنودگی سے جاگتے ہی میں ہڑبڑا جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اٹھا تو دیکھا ٹرین رکی ہوئی تھی۔ مسافر اونگ رہے تھے۔ عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا۔ میری متلاشی نظروں نے راحیلہ اور فوزیہ کو دیکھا تو طمانینت ہوئی۔ وہ دونوں ایک برتھ پر اپنے اپنے سفری بیگ کوہنیوں پر ٹکائے نیم دراز آپس میں باتوں میں مصروف تھیں۔ مجھے جاگتے پا کر راحیلہ بولی، جاگ گئے؟ سو جاؤ، ابھی بہت سفر باقی ہے۔ سو لیا، اب تم دونوں سو جاؤ، میں نے کہا اور برتھ پر اٹھ بیٹھا۔ راحیلہ میری برتھ پر آ گئی۔ فوزیہ نے میری طرف خاموش سی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں اب بھی نیند تھی۔ فوزیہ بولی، سہراب تم میری برتھ پر سو جاؤ، میں نیچے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو سکتی ہوں۔ نہیں، نیچے بیٹھ کر سونے کی مجھے اچھی پریکٹس ہے، تم آرام سے سو جاؤ۔ کہتے ہوئے میں نیچے اتر گیا۔ وہ دونوں برتھوں پر سو گئیں۔ میں کھڑکی والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ معلوم ہوا ٹرین ابھی صادقآباد پہنچی تھی۔ شاید کوئی سگنل کا مسئلہ تھا، اس لیے پچھلے نصف گھنٹے سے کھڑی تھی۔ صادقآباد ریلوے اسٹیشن پر کچھ خاص رونق نہ تھی، البتہ کچھ مسافر نیچے اتر کر چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک کپ چائے میں بھی کسی سٹال سے لے کر پی لوں۔ یہ سوچ کر میں ٹرین سے نیچے اتر آیا، پانی پیا، پھر ایک ٹی سٹال کے کاؤنٹر پر جا کھڑا ہوا۔ چائے کا آرڈر دیا جو فوراً تیار مل گئی۔ میں چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے یوں ہی ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ہماری ٹرین کو لوپ لائن میں روک رکھا تھا۔ مین لائن سے شاید پیچھے سے آنے والی کوئی تیز رفتار ٹرین کے لیے سگنل ڈاؤن تھا۔ ایسا ہماری ٹرین کے لیٹ ہو جانے کے سبب ہوا تھا۔ پہلے والے پلیٹ فارم پر لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ذرا دیر بعد آخر الذکر ٹرین کے انجن نے وسل دی اور اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ ہمیں کراس کرنے والی ٹرین ہنوز نہیں آئی تھی، اگرچہ اس کا سگنل ڈاؤن تھا۔ میں نے چائے ختم کی، پیسے دیے اور وہاں سے ہٹ کر یوں ہی چہل قدمی کرتا رہا۔ یہ چونکہ لوپ لائن کا پلیٹ فارم تھا، اس لیے یہاں کچھ زیادہ ہی تاریکی اور سناٹا تھا، البتہ پہلے والے پلیٹ فارم میں کچھ رونق اور روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ سٹور، گودام اور کوارٹر میں پیلے بلب بیمار سی روشنی پھیلا رہے تھے۔ ہوا خنک چل رہی تھی لیکن سردی کم تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں تیرتے بادلوں کے ٹکڑے دور کہیں جھکے ہوئے چاند کی روشنی کی دراندازی روکے ہوئے تھے۔ اچانک دور کہیں ٹرین کی تیز وسل سنائی دی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں سے ٹرین نے آنا تھا۔ وہاں روشنی نظر آئی۔ ہمیں کراس کرنے والی ٹرین گزرنے والی تھی۔ میں ٹہلتا ہوا اپنی بوگی سے تھوڑا دور آ گیا تھا۔ اب وہاں رک گیا اور یوں ہی آتی ہوئی ٹرین کی روشنی کو تکتا رہا۔ ریلوے اسٹیشن کے ماحول کا ایک اپنا طلسم ہوتا ہے۔ میں شاید اسی طلسم میں کھو سا گیا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد ٹرین بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دڑدڑاتی ہوئی ہماری ٹرین کو کراس کرتی ہوئی گزرتی چلی گئی۔
میں بھی اپنی بوگی کی جانب پلٹنے لگا تھا کہ اچانک ایک شخص ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا میرے نزدیک آیا۔ یہاں مدھم روشنی تھی لیکن پھر بھی میں اسے پہچان گیا تھا۔ یہ آدمی ان معدود چند مسافروں میں سے ایک تھا جسے میں کراچی سے ہی دیکھتا آیا تھا۔ وہ ہماری سیٹوں سے دوسری جانب کی رو میں تنہا سیٹ پر موجود تھا۔ ایک بوگی میں سفر کرنے کے سبب انسان چند لوگوں سے عارضی طور پر ہی صحیح شناسا ہو ہی جاتا ہے۔ ارے بھائی، وہ آپ کے ساتھ دو لیڈیز تھی نا؟ اس نے ہانپتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں بری طرح ٹھٹکا۔ کیا ہوا انہیں؟ میں جیسے ایک دم ہی حق دک سا رہ گیا۔ کچھ لوگ جنہوں نے چادریں اوڑھ رکھی تھیں زبردستی تمہاری ان دونوں لڑکیوں کو سوتے میں اٹھا کر لے گئے ہیں، اس نے بتایا۔ باقی تو سب سو رہے تھے، میں اتفاق سے جاگ رہا تھا، تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے بوگی کی جانب دوڑنا چاہا تو اس نے روک لیا۔ ارے بھائی، وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس طرف نہیں گئے ہیں، چلو ان کا تعاقب کریں، میں بھی چلتا ہوں، وہ بولا۔ بات اور سچویشن ہی ایسی تھی کہ میں اس کی بات مان کر جدھر اس نے اشارہ کیا تھا اس طرف دوڑ چلا۔ اسی وقت ٹرین کی وسل ابری۔ یہ ہماری ٹرین کی وسل تھی، کیونکہ ٹرین کا کراس ہو چکا تھا اور اب شاید اس کی روانگی تھی، لیکن اب اپنی ٹرین میں جانے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ شخص مجھے دوڑتا ہوا لیے اس لوپ لائن کے آخری پلیٹ فارم سے نیچے کچے میں جا اترا تھا، جدھر اندھیرا تھا اور سناٹا تھا۔ یہی نہیں، یہاں درختوں کی بھی بھرمار تھی، ایک جانب کچھ جھگیاں بنی ہوئی تھیں اور وہاں خاموشی تھی۔ ابھی میں ان کے درمیان میں ہی تھا کہ اچانک مجھ پر دو افراد نے ہلہ بول دیا۔ وہ دونوں بیک وقت مجھے لیے نیچے رگیدتے چلے گئے۔ تیسرا وہی شخص تھا جس نے مجھے یہ اطلاع دی تھی اور دھوکے سے یہاں تک لایا تھا۔ باقی دو نے میرے بازو عقب میں گھما کر مجھے دبوچ لیا تھا۔ دھوکہ دینے والے شخص نے یکدم اپنے لباس سے پستول نکال کر مجھ پر تان لیا اور گررا کر بولا، اب کوئی حرکت مت کرنا ورنہ یہیں مار کر پھینک دیں گے۔ میرے ساتھ زبردست دھوکہ ہوا تھا، لیکن یہ لوگ کون تھے میں نہیں جانتا تھا، نہ ہی میں ان نامعلوم حملہ آوروں کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتا تھا۔ تم کون ہو؟ مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ٹرین رینگنے لگی تھی۔ میں حسرت سے دور جاتی ٹرین کو تکنے لگا۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ اس ٹرین میں آیا فوزیہ اور راحیلہ موجود بھی تھیں، یا ان لوگوں نے واقعی ان دونوں کو بھی میری طرح کہیں قابو میں کر رکھا تھا۔ ان سوالوں کے جواب تمہیں جلد مل جائیں گے، مگر تعاون شرط ہے۔ مجھے دبوچے ہوئے دونوں میں سے ایک نے میرے کان میں بھیڑیے جیسی گھرراہٹ سے کہا، ہمارے ساتھ چلو اس طرف۔ تیسرے نے کہا۔ میں پریشان کن تشویش سے بولا، میرے ساتھ دو لڑکیاں تھیں، وہ کہاں ہیں؟ میں اب خود کو اس مخدوش اور غیر یقینی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ وہ وہیں خیریت سے ہیں اور ہم نے انہیں جانے دیا ہے، اس بات پر تمہیں ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، دھوکہ دینے والے آدمی نے مسکرا کر کہا۔ کہیں سے پڑنے والی مدھم روشنی میں مجھے اس کے مکروہ چہرے پر مکار سی مسکراہٹ کا شائبہ گزرا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا، جو آدمی اس طرح دھوکے دے سکتا تھا، بھلا اس کی بات کا کیا بھروسہ تھا؟ وہ مجھے گھسیٹنے کے انداز میں باؤنڈری وال کے قریب لے آئے۔ یہاں بھی سناٹا اور تاریکی تھی، گھاس پھوس پھیلی ہوئی تھی اور اس طرح سال خوردہ سی دیوار میں ایک بے تکا سا سوراخ تھا۔ وہاں سے گزار کر یہ تینوں مشٹنڈے مجھے ایک کچے سے راستے پر لے آئے۔ کیا دیکھتا ہوں، یہاں ذرا ہی فاصلے پر ایک پرانے ماڈل کی لمبی سی جیپ کھڑی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر مجھے ایک آدمی بھی چادر کی بکل مارے گویا تیار بیٹھا نظر آیا۔ میرے ساتھ وہی دونوں افراد جیپ کی پچھلی سیٹ پر سوار ہو گئے، میں ان کے درمیان میں تھا۔ دھوکہ دینے والا آدمی ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر براجمان ہو گیا اور اسے چلنے کا کہا۔ جیپ کا انجن سٹارٹ ہوا اور اس کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں۔ اس کے بعد وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ یہ سب کچھ مجھے ایک پلاننگ کے تحت ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی بعید نہ تھا کہ ان بدبخت نامعلوم حملہ آوروں نے فوزیہ اور راحیلہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہو، یا پھر اگر نہیں تو کچھ طمانینت کی بات ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں ان کے ہتھے نہ چڑھ سکی ہوں۔ رہا میں تو مجھے اپنی اتنی پرواہ کب تھی، میں ان سے بعد میں بھی نمٹ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں اب بار بار یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا میرے دشمن اقبال اور سلیم چھالیا کے گماشتے؟ پھر دفتن ہی میرے تیزی سے کام کرتے ذہن میں ایک خیال اور ابھرا۔ وہ پہلوان نما آدمی جس سے دوران سفر میری بدمزگی ہوئی تھی، کہیں اس نے ہی تو میرے خلاف کوئی بغض نہیں رکھ لیا تھا؟ لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی، نہ ہی کوئی بڑا جھگڑا تھا۔ سیٹوں کے معاملات میں ایسا ہونا ریل کے سفر میں عام سی بات تھی۔ مجھے اب فوزیہ اور راحیلہ کی فکر بھی ستانے لگی۔
خدا کرے وہ ان کے ہاتھ نہ چڑھی ہوں، البتہ مجھے غائب پا کر وہ کس قدر پریشان ہو سکتی تھیں۔ سر دست مجھے ان نامعلوم حملہ آوروں کا کہا ماننا تھا۔ یہ لوگ اسلحے سے لیس تھے، میں تن بتقدیر ہو گیا۔ جیپ اب ریلوے اسٹیشن کی حدود والی پختہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ہر سو تاریکی اور سناٹے کا راج تھا، آس پاس کچے پکے گھروں اور دکانوں کی بے ترتیب قطاریں تھیں۔ اس سڑک پر سفر 10-15 منٹ ہی جاری رہا تھا، اس کے بعد آبادی کے درمیان سے جیپ ہوتی ہوئی ایک اور راستے پر ہو لی۔ یہ راستہ تنگ سی مگر نیم پختہ سڑک پر مشتمل تھا، جو قدرے بل کھاتا ہوا کھیتوں اور چند کچے پکے مکانوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ اس کے بعد نیم جنگلاتی اور گھاس کے میدان سے جیپ ہوتی ہوئی بالآخر ایک عجیب سی ساخت کی عمارت کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے ارد گرد قدرے دور تک جھاڑی دار گھاس کا میدان اور درخت نظر آ رہے تھے۔ عمارت کسی فارم ہاؤس سے مشابہ تھی، جس کے سامنے خاردار باڑ سے احاطہ کیا گیا تھا۔ ایک چوبی پھاٹک سا تھا، وہاں ایک آدمی رائفل سنبھالے سگریٹ پیتا کھڑا نظر آیا۔ جیپ دیکھتے ہی وہ مستعد ہو گیا تھا۔ جیپ اندر داخل ہو کر رک گئی۔ احاطے میں کہیں پول سے جھولتے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیلی فون کی تاروں کا ایک کھمبا بھی دکھائی دیا اور اندر اکناف میں ایک دو چارپائیاں، ایک ٹریکٹر ٹرالی، کچھ ان کے بلیڈ اور اناج وغیرہ کی بوریوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ یوں میں بڑے غور سے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا ان کے ہمراہ عمارت کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھتا رہا۔ ان دونوں نے ابھی تک مجھے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا۔ میں ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن ابھی میں نے دانستہ اپنے اس جارحانہ ارادے سے خود کو باز رکھا ہوا تھا، کیونکہ راحیلہ اور فوزیہ سے تو میں جدا ہو ہی چکا تھا۔ دیکھنا اب یہ تھا کہ آخر یہ پراسرار معاملہ کیا تھا۔ کیا خبر ان خبیثوں نے ان دونوں کو بھی ادھر ہی کہیں یرغمال بنا رکھا ہو۔ مختصر 24 قدمچے طے کرتے ہوئے یہ لوگ مجھے مرکزی دروازے سے اندر لے آئے۔ یہ ایک اونچی چھت والا ہال سا کمرہ تھا۔ اندر بھی یہی کچھ ریختہ پھیلا نظر آیا جو باہر میں دیکھ چکا تھا، البتہ یہاں بیٹھنے کے لیے سرکنڈوں کے 3-4 مونڈے، 2 موٹے اور نقشین پایوں والی چارپائیاں ضرور بچھی ہوئی تھیں، جن پر بستر بھی پڑے نظر آ رہے تھے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک زیادہ پاور کا بلب درمیان میں تار کے ساتھ جھول رہا تھا۔ مجھے ہلکا سا دھکا دے کر چارپائی پر بیٹھ جانے کا حکم دیا گیا۔ میں اس پر ٹک کر بیٹھ گیا اور غور سے ان تینوں کے چہروں کو گھورنے لگا۔ دھوکہ دینے والا مسافر قسم کا آدمی، جس کے بارے میں مجھے یقین کی حد تک شبہ تھا کہ وہ کراچی یا کسی قریبی اسٹیشن سے ہی میرے تعاقب میں رہا تھا، وہ درمیانی عمر کا تھا اور گھٹی ہوئی جسامت کا مالک تھا۔ رنگ سانولا تھا، شاید وہی اپنے ان دونوں ساتھیوں کو لیڈ بھی کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی مقامی ہی ہو سکتے تھے۔ ان میں سے ایک بانس جیسا چھریرے جسم کا مالک تھا، مگر بلا کا پھرتیلا لگتا تھا۔ اس کا چہرہ بھی لمبوترا تھا، رنگت اس کی گندمی تھی۔ دوسرا درمیانے قد اور ذرا گوری رنگت کا آدمی تھا۔ اس کی عمر باقی دونوں سے ہی کم ہی دکھائی دیتی تھی، وہ میری ہی عمر کے قریب قریب لگتا تھا۔ تینوں ہی بشرے سے جرائم پیشہ نظر آتے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک میں مجھے بے رحمی اور خود غرضی صاف محسوس ہوئی تھی۔ مجھے دبوچے رہنے والے وہ دونوں آدمی میری چارپائی کے دائیں بائیں سامنے کے رخ پر مونڈے کھینچ کر بیٹھ گئے اور پستول نکال کر یوں ہی اس سے کھیلنے لگے۔ باہر دور کہیں رات کے دم بخود سناٹوں میں کسی آوارہ جانور کی آواز ابھری، جو اس وقت مجھے بڑی منحوس لگی۔ مجھے دھوکہ دینے والا آدمی بھی میرے سامنے والی چارپائی پر پاؤں جھلائے بیٹھ چکا تھا۔ اوئے جا فون سیٹ لے کر آ، اس نے ایک کو حکم دیا۔ وہ اٹھا اور اندر ایک کمرے سے ٹیلی فون سیٹ لے آیا اور اس کے سامنے تپائی پر رکھ دیا۔ فون کی تار لمبی جا رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل سے اس کی جانب تکتا رہا، شاید اس کا کسی سے باتیں کرنا یہ پراسرار عقدہ کھول دے کہ آخر میں کن لوگوں کی قید میں تھا۔ رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، جناب شکار قابو میں ہے، آگے کیا حکم ہے؟ کہتے ہوئے اس نے سنسناتی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ پھر شاید دوسری جانب سے کچھ پوچھا گیا، جس کے جواب میں وہ معنی خیز لہجے میں بولا، ان کی آپ فکر نہ کریں، موقع ایسا تھا کہ ابھی صرف اصل شکار پر ہی ہاتھ ڈال سکے ہیں، جبکہ ان دونوں لڑکیوں پر میرے 2 آدمیوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، وہ انہی کے ساتھ ہیں اور اگلے اسٹیشن پر وہ ان دونوں کو بھی بہلا پھسلا کر دبوچ لیں گے۔ اس خبیث کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ یقیناً راحیلہ اور فوزیہ کا ہی ذکر کر رہا تھا۔ اس رذیل آدمی کی منصوبہ بندی بہت جامع اور منظم تھی، گویا ان کے 2 آدمی ابھی تک اسی ٹرین میں موجود تھے۔ اگلے اسٹیشن پر یقیناً وہ بھی ان کے ساتھ میرے جیسا ہی فریب کا کھیل کھیل کر انہیں پھانسنے کی بآسانی کوشش کر سکتے تھے، کیونکہ میری گمشدگی لامحالہ رحیلہ اور فوزیہ کو پریشان کر دیتی
اور وہ ان کے جھانسے میں بآسانی آ سکتی تھیں۔ او جناب، آپ فکر ہی نہ کرو، اگلے کسی اسٹیشن پر جیسے ہی موقع ملا وہ دھر لی جائیں گی۔ اب جیسے آگے کا حکم ہو جی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموشی مگر غور سے دوسری طرف کی ہدایتیں سنتا رہا اور تفہیمی انداز میں سر کو اثباتی جنبش بھی دیتا رہا۔ میری حالت دیگر گوں ہونے لگی تھی۔ ایک جال تھا جو انہوں نے غالباً کراچی سے ہی بن رکھا تھا اور اب موقع ملتے ہی اس کے تار کھینچے جا رہے تھے۔ میرے اندر بری طرح دھکڑ پکڑ ہو رہی تھی۔ راحیلہ اور فوزیہ کے بارے میں یہ سن کر کہ وہ بھی ٹارگیٹڈ ہیں، میرا سکون برباد ہو کر رہ گیا۔ ایک ہلچل سی رہ رہ کر سینے میں اٹھتی تھی کہ ابھی آگے بڑھ کر اس خبیث کا گلا دبوچ ڈالوں، لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ آخر میں کن لوگوں کی قید میں تھا۔ اگرچہ اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اقبال کے گماشتے ہی ہو سکتے تھے۔ ان کا بظاہر انڈر گراؤنڈ جرائم پیشہ گروہ صرف کراچی تک ہی نہیں، پورے ملک میں بھی پھیلا ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ راحیلہ پہلے ہی ان کے متعلق یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ہم جہاں بھی جاتے ان کے نرغے اور پہنچ سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے تھے۔ یہی ہوا بھی تھا۔ ابھی چند گھنٹوں کا ہی تو سفر طے ہوا تھا کہ ہم دھر لیے گئے تھے۔ یوں راحیلہ اور فوزیہ بھی ان کی گرفت میں جانے والی تھیں۔ کافی حد تک اس بات کا اندازہ ہوتے ہی کہ میں کن لوگوں کے نرغے میں تھا، میں نے ان سے چھٹکارا پانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یوں مجھے اگلے اسٹیشن پر راحیلہ اور فوزیہ کو بھی ان کے چنگل سے بچانا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ ٹرین جا چکی تھی، اب پتہ نہیں اگلا اسٹیشن کون سا تھا، اور آیا ان کے ان دونوں ساتھیوں کو بے خبر راحیلہ اور فوزیہ پر ہاتھ ڈالنے کا کب موقع ملتا۔ بہت بہتر جناب، میں اسے ادھر ہی قید رکھتا ہوں جب تک امجد اور لاکھو ان دونوں لڑکیوں کو بھی یہاں لے آئیں گے۔ اس کے بعد آگے آپ کا جو حکم ہو۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا، پھر اس نے رابطہ منقطع کرنے کے بعد ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ مجھے یہاں قید رکھنے کا پروگرام بنایا جا چکا تھا، لیکن مجھے یہاں سے بہر صورت فرار ہونا تھا۔ چالو لطیفے اور گاموں، اس کی مشقیں کس دے۔ اس نے منڈے پر بیٹھے پستول سے کھیلتے ہوئے اپنے دونوں گماشتوں سے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور وہ دونوں فوراً حکم کی تعمیل میں چابی برے کھلونوں کی طرح اٹھے۔ ایک نے رسی تلاش کی، دوسرا مجھے اپنے پستول کی نال پر لیے کھڑا رہا۔ رسی والا ساتھی میری جانب بڑھا۔ اب کچھ کرنے کا وقت تھا۔ میں موقع کی طاق میں رہا۔ وہ رسی والا جیسے ہی میرے قریب آیا، میں نے بصورت جھکائی دی، اسے ڈھال بنایا اور ایک داؤ آزماتے ہوئے اسے پستول والے شخص کی جانب دھکا دے دیا۔ اسے میری طرف سے ایسے کسی بھی جارحانہ حملے کی توقع ضرور ہوگی، لیکن یہ سب میں نے اس قدر اچانک اور بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ انجام دیا تھا کہ وہ مار کھا گیا۔ اپنے ساتھی سے ٹکرا کر وہ لڑکھڑایا اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں پہلے ہی دائیں جانب والی کھڑکی کو نظر میں لیے ہوئے تھا، جس کا فاصلہ میری لانگ جمپ سے زیادہ دور نہ تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور خاصی بڑی اور چوڑی تھی، یعنی میں بآسانی اس سے دوسری جانب تاریکی میں گم ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اتنی مہلت ملتے ہی میں نے یہی کیا۔ جب تک وہ سنبھلتے میں کھڑکی کے جانب جست لگا چکا تھا اور وہاں دوسری جانب مدھم روشنی میں باہر کچے احاطے والی زمین پر جا پڑا۔ یہی نہیں، بصورت میں نے اٹھ کر دائیں جانب جہاں ریختے کا ڈھیر پھیلا ہوا تھا دوڑتا ہوا اس کی آڑ میں چلا گیا۔ فوری طور پر کسی مہلک خطرے سے بچنے کے لیے ایک یہی آپشن میرے پاس تھا، ورنہ اگر میں ایسے ہی دوڑ کر عمارت سے دور ہونے کی کوشش کرتا تو وہ کھڑکی کے راستے ہی بیک وقت مجھ پر فائرنگ کر سکتے تھے اور میں گولیوں کی زد میں آ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہیں قریب ہی پناہ لے کر چھپ گیا۔ اب یہاں سے مجھے عمارت کا مرکزی دروازہ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ اس کے عقب میں یا کسی اور طرف بھی کوئی دوسرا یا تیسرا دروازہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ ایک فارم ہاؤس کی عمارت تھی۔ نہ جانے اس کے کتنے دروازے ہو سکتے تھے۔ میری اس کارگزاری کے بعد اندر شور مچ گیا تھا۔ سب سے زیادہ چلانے کی آواز فون کرنے والے کی آ رہی تھی۔ تبھی کھڑکی سے ان کا ایک آدمی دھڑ جتنا باہر طلوع ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھ رہا تھا اور پستول بھی تانے رہا، گویا میری ایک ذرا سی جھلک دیکھتے ہی وہ مجھ پر کئی فائر جھونک سکتا تھا۔ نظر نہ آنے کی صورت میں اس نے بھی کھڑکی کے راستے ہی باہر آنا مناسب سمجھا، جبکہ باقی دو، جن میں سے ایک وہی انہیں لیڈ کرنے والا آدمی تھا، دروازے سے نمودار ہوئے۔ اب ان تینوں کے ہاتھوں میں بھرے ہوئے ریوالور تھے اور میں نہتھا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ ایسے کئی مواقع پر نہتھا ہونے کے باوجود میں ہتھیار بدست دشمنوں پر غالب رہا تھا۔ تاہم حقیقت یہی تھی کہ میرا ابھی ان سے مقابلہ کرنے کا بالکل موڈ نہ تھا۔ مجھے راحیلہ اور فوزیہ کی فکر لاحق تھی۔ بقول ان کے امجد اور لاکھو نامی ان کے دو آدمی ان کی بھی طاق میں تھے۔ وہ یقیناً صادق آباد سے ہی سوار ہوئے تھے یا پھر اس
گھٹی ہوئی جسامت والے آدمی کے ہمراہ ہی کراچی یا آگے کسی اسٹیشن سے سوار ہوئے ہوں گے۔ میری اولین کوشش یہاں سے فرار کی تھی اور مدعا میرا انہی کی جیپ لے اڑنا تھا جو قریب ہی احاطے میں موجود تھی۔ اوئے گامو، تو ادھر جا، گھٹی ہوئی جسامت کے آدمی نے ہانپتے ہوئے چھریرے بدن والے سے تحکمانہ کہا۔ اس نے عمارت کے عقبی حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ دوسرا ساتھی جو درمیانے جسم کا طیفہ ہی تھا اسے بائیں جانب جانے کو کہا۔ خود وہ ریختے کی جانب محتاط روی سے بڑھنے لگا جدھر میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہے، ادھر ہی کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ گھٹی ہوئی جسامت کا آدمی چلا کر بولا۔ یہ دھوکے باز فریبی بہت چالاک اور ہوشیار لگا مجھے۔ اس نے یقیناً مجھ پر نفسیاتی خوف ڈالنے کے لیے یہ کہا تھا، ورنہ تو اس کے دونوں ساتھی دور جا چکے تھے۔ اس نے مجھے سنانے کے لیے ہی ایسا کہا تھا۔ میں جو پہلے ہی اس دھوکے باز پر بھرا بیٹھا تھا اسے چھاپنے کا ارادہ کر لیا اور سانپ کی طرح سینے اور کوہنیوں کے بل ریختے کے ڈھیر سے دوسری جانب تیزی سے رینگ گیا۔ اب میں پہلو سے اس کے قدرے عقب میں تھا، کیونکہ وہ ریختے کے ڈھیر کے اسی مقام پر قریب پہنچ چکا تھا جس طرف تھوڑی دیر پہلے میں نے گھات لگا رکھی تھی۔ تب ہی میں اٹھا اور جھکا دبے قدموں اس کے قریب جا پہنچا۔ اسے بھی یکدم اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور وہ تیزی سے پلٹا تھا، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ میں ایک وحشیانہ غراہٹ کے ساتھ اس پر جا پڑا اور اسے رگیدتا ہوا ریختے پر گرا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر اب اس مردود کو کہاں موقع دینے والا تھا۔ اپنے دائیں ہاتھ کا ایک زوردار پنچ میں نے اس کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ کمبخت سخت جان تھا، اور ورنہ میرا یہ پنچ اچھے اچھوں کو دنیا و مافیا سے غافل کر ڈالتا تھا۔ اس نے چالاکی کرتے ہوئے گویا ایک پنتھ دو کاج کر ڈالے۔ بلند آواز میں چلایا، ایک تو چلا کر اپنی تکلیف کا احساس کم کرنا چاہتا تھا اور دوسرا اپنے دونوں ساتھیوں طیفے اور گاموں کو بھی متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے جھلا کر دانت پیسے، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے یا اٹھانے میں وقت ضائع نہیں کیا، تاہم مد مقابل کی سخت جانی محسوس کرتے ہی میں نے اس کے جبڑے پر بھی مکہ مارا۔ وہ پھر بیل کی طرح ڈکرایا، مگر بے سدھ ہو کر نہیں گرا۔ یہی نہیں، اس نے نہ جانے کس طرح ہمت کر کے میرے پیٹ پر اپنے گھٹنے کی ضرب رسید کر دی۔ یہ میرے لیے غیر متوقع اور اچانک تھی۔ ضرب قریب کی تھی، مگر اس کے مضروب ہونے کے سبب زوردار ثابت نہ ہوئی۔ میں وہ سہ گیا اور اس کے پیٹ پر بھی گھونسا رسید کر دیا۔ وہ اس بار زور سے نہ چلا سکا اور گھٹی گھٹی کراہ کے ساتھ بے سدھ ہونے لگا۔ تب ہی میں نے اس کے ساتھیوں کے دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنی۔ اب میں نے متلاشی نظروں سے قریب میں دیکھا تو مدھم روشنی میں مجھے گرے ہوئے پستول کی چمکتی جھلک نظر آ گئی۔ میں نے لپک کر وہ اچک لیا اور احتیاطاً اس کے ٹھوس دستے کی ایک ضرب مد مقابل کی مضروب کنپٹی پر رسید کر کے اسے انٹا غفیل کر ڈالا اور پستول سنبھالے لپک کر دوسری سمت چلا گیا۔ اسی وقت تاریکی میں دو سایوں کو میں نے ہانپتے کانپتے ایک جانب سے نمودار ہوتے دیکھا۔ یہ یقیناً طیفہ اور گاموں تھے۔ اوئے شالا جی کو دیکھو، کیا ہو گیا ہے؟ یہ طیفے کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ شالا جی شاید وہی دھوکہ دینے والا آدمی اور ان دونوں کا سرغنہ تھا جسے میں نے بے ہوش کر دیا تھا۔ اوئے گاموں، شالا جی زندہ ہے؟ ہاں، لگتا ہے وہ کمبخت اسے زخمی کر کے بھاگ نکلا ہے۔ تو جا اس کے پیچھے، میں اسے دیکھتا ہوں، گاموں نے طیفے سے کہا۔ اس کی بات سن کر میرا ان پر حملہ کرنے کا ارادہ بدل گیا۔ میں دوسری طرف کی ڈھلوانی آڑ میں دبکا چھپا رہا، ساتھ ہی میری عقابی اور متلاشی نظریں تیزی سے گرد و پیش میں حرکت کر رہی تھیں۔ میری نظریں جیپ کا بھی طواف کر رہی تھیں جو اندر احاطے میں کھڑی تھی۔ میں نے طیفے کو دوڑتے دیکھا، وہ میری تلاش میں کہیں تاریکی میں گم ہو گیا۔ ادھر گاموں شالا جی کو سہارا دینے کی کوشش میں تھا کہ میں اس کے سر پر نمودار ہو گیا اور پستول کے دستے کی ایک ضرب اس کے سر پر بھی آزما دی۔ وہ بھی اپنے حلق سے اوق کی کراہ آمیز آواز خارج کر کے شالا جی کے قریب ہی ڈھیر ہو گیا۔ میں لپک کر احاطے کی جانب دوڑا اور جیپ کے پاس پہنچا۔ چابی اگنیشن میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے لپک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور چابی گھما کر جیپ کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ اس کی ہیڈ لائٹس روشن کیں اور جیپ آگے بڑھا دی۔ طیفہ شاید ابھی قریب ہی کہیں تھا۔ اس نے بھی جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز سن لی تھی یا ہیڈ لائٹس دیکھ لی ہوں گی، کیونکہ جیسے ہی میں نے جیپ احاطے کے چوبی پھاٹک سے باہر نکالی، اچانک کہیں عقب سے فائر کی آواز گونجی، لیکن میرے لیے اب یہ لوگ بیکار تھے۔ میں جیپ کو تاریکی میں بھگائے چلا گیا۔ جس راستے سے یہ مجھے لائے تھے میں واپسی میں بھی اسی پر ہو لیا تھا۔ مجھے اور دوسرے کسی راستے کا کوئی علم نہ تھا۔ صادقہ باد بھلا میرا کب دیکھا ہوا تھا؟ یہ وہی مختصر نیم پختہ راستہ تھا جس پر شالا جی اور اس کے دونوں ساتھی مجھے یہاں تک لائے تھے۔
اور یہی راستہ تھوڑا آگے جا کر اسی تنگ سی سڑک سے جا ملتا تھا جو صادقآباد ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ میں جیپ کو رات کی تاریکی اور سناٹے میں خاصی سپیڈ کے ساتھ دوڑاتا ہوا اسی سڑک پر آ گیا۔ دائیں جانب چھوٹے بڑے گھروں اور چند دکانوں کی قطار تھی، جبکہ بائیں جانب ریلوے ٹریک۔ میں جلد ہی ریلوے اسٹیشن کراس کر گیا۔ مجھے اب تسلی تھی کہ کم از کم طیفہ یا گاموں وغیرہ میرے تعاقب میں اتنی جلدی نہیں آ سکتے تھے، اس لیے میں نے صادقآباد کا ریلوے اسٹیشن کراس کرتے ہی جیپ کی رفتار کم کر دی تھی، کیونکہ وہ پتلی سی سڑک اب گھوم کر کسی اور طرف نکلی جا رہی تھی، اور مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ آگے جا کر آیا کسی مین روڈ سے جا ملتی ہے یا پھر کہیں اور نکل جاتی ہے، جبکہ مجھے ٹرین کے تعاقب میں رہنا تھا۔ لیکن باوصف اس کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹرین کا تعاقب کیسے کیا جائے اور کیوں کر۔ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا اور تشویش آمیز پریشانی کا شکار تھا۔ ٹرین کا اگلا سٹاپ نہ جانے کون سے اسٹیشن پر ہوتا، یا پھر کیا خبر شالہ جی کے بھیجے ہوئے امجد اور لاکھو نامی وہ دونوں گماشتے اب تک راہیلہ اور فوزیہ پر قابو پا چکے تھے۔ اگر خدا نخواستہ وہ انہیں یرغمال بنانے میں کامیاب ہو بھی چکے تھے تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ وہ اب واپس کیسے اور کس راستے سے پلٹ رہے تھے۔ پریشانی، الجھن اور تشویش تلے میرے اعصاب شل ہو گئے۔ جیپ کی رفتار آہستہ کرتے ہی میں نے ایک جگہ ویران سی تاریکی میں روک دی۔ میں اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ دھرے اور نظریں ونڈ سکرین پر جمائے ہونٹ نیچے کچھ سوچتا رہا۔ میری کنپٹیوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اطراف و اکناف میں گہری تاریکی اور سکوت تھا۔ ایسے میں جیپ کے جاگے ہوئے انجن کی مخصوص گرگراہٹ بھی مجھے کھل رہی تھی۔ میرے دائیں بائیں درخت، چند ایک عمارتیں اور کچھ کھیت تھے۔ اچانک میرے ذہن رسا میں ایک خیال آیا۔ تبھی مجھے سخت پچھتاوا ہوا کہ میں نے گھبراہٹ اور پریشانی میں جلد بازی کا مظاہرہ کر ڈالا تھا۔ مجھے اس طرح ٹرین کے اندھے تعاقب میں ہرگز نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بھلا چھوٹی ہوئی ٹرین کو کوئی روک یا پکڑ سکتا ہے؟ میں مذکورہ ان 3 بدماشوں پر غلبہ تو پا ہی چکا تھا، لیکن اب مجھے وہاں سے کم از کم راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ وہیں کہیں گھات لگائے بیٹھے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ بقول انہی بدماشوں کے ان کے 2 اور امجد اور لاکھو نامی ساتھی راہیلہ اور فوزیہ کے بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، اور وہ ضرور ان سے رابطے میں رہتے۔ اس طرح میں ان کے معاملات سے باخبر رہتا اور تب تک فارم ہاؤس میں ہی گھات لگائے رہتا، جب تک کہ مجھے راہیلہ اور فوزیہ کے بارے میں کوئی تسلی بخش اطلاع نہ مل جاتی۔ بلکہ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ بھی انہیں لیے ادھر کا ہی رخ کرتے، اور یوں میری کھوئی ہوئی منزل خود ہی میرے قریب آ جاتی۔ یہ سب سوچتے ہی میں نے یکدم جیپ کو ریورس گیئر میں ڈالا اور واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ میرا اندر اب جوش سے بھر چکا تھا۔ گیا وقت نکل چکا تھا، مگر کچھ گھڑیاں ایسی ضرور ہوتی ہیں جنہیں صبر اور استقامت اور حوصلہ مندی سے بتایا جائے تو ان کا ازالہ ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے یہی تہیہ کیا اور ایک بار پھر میرا رخ فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔